अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के हीरे मोतियों किसी भी मुल्क के अंदर उस मुल्क को इंसाफ के दुराहे पे लाने के लिए अदालतों का बहुत बड़ा किरदार होता है। वो अदालतें जो लोगों को इंसाफ देती हैं, किसी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा उसकी फसलों, उसकी दौलत, उसकी मादनियात, लहलाती फसलों से नहीं लगाया जाता, बल्कि उस मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा वहाँ की जुडिशरी से लगाया जाता है कि आया एक जालिम किसी मजलूम के साथ ज्यादती करता है तो मजलूम दादरसी के लिए अदालत में आता है। यहां अगर अदालत कोई गलत रोल अदा करेगी तो उस पूरे मुल्क का सिस्टम जो है वो हिल के रह जाएगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स कत्ल हो जाता है और सरेआम कातिल दंदनाता फिरता है। कातिल के लिए गवाहियां भी हैं और एविडेंस ऐसे मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद अदालत के जजेस आंखें बंद कर लें तो बताएं कि उस मुल्क के अंदर मजलूमों के साथ चलने वाला कौन होगा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि यहां जो जज अपॉइंट होते हैं उनका कोई ऐसा मजबूत किस्म का मयार नहीं है। हर शोबे के अंदर एक ऐसी नफसा नफसी है जिसके अंदर हर शख्स बानमती का कुंबा बना बैठा है। मैं सिर्फ आज जुडिशरी को डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अरसा कबल एक शख्स की सजाए मौत माफ कर दी। एक शख्स की सजाए मौत माफ कर दी। जब पता लगा तो हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसको 1 साल पहले सजा हो चुकी थी। आप बताएं कि सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो वो बेगना फांसी चढ़ जाने वाला शख्स, ये एक मिसाल नहीं है। सिंध के अंदर की भी मिसालें हैं, पाकिस्तान के दीगर इलाकों के अंदर की भी मिसालें हैं। हमने इस मुल्क के अंदर देखा कि मजबूत अशराफिया जिसके पास दौलत है वो जैसे चाहे कानून को मोड़ लेता है। मैं अपनी एक मिसाल देता हूं। मैंने एक प्लाट मिसिस को लेके दिया, उसके साथ दूसरा एक घर था। वो लेडीज हमारे पास आई, लंदन से मुतलका थी, मैजबीन। उसने मिसिस को कहा कि आपके प्लाट के अंदर पानी का बोर है तो आप मेहरबानी करके मुझे चाबी दे दें, मैं पानी भरा करूंगी। मैंने मिसिस को मना किया कि इस मुल्क का सिस्टम इस तरह है कि इस मुल्क के अंदर जितने भी कब्जा माफिया हैं वो आपका प्लाट हड़प कर जाएंगे। ये प्रिंसिपल थी, एजुकेशन से मुंसलिका थी और इसने चाबी उनके हवाले कर दी। वो पानी भरते भरते एक दरवाजा हमारे प्लाट की तरफ उन्होंने खोल लिया। मैंने मना किया जाके कि ये क्यों आपने ये ऐसा काम किया है, तो उसने कहा कि ये मेरी बहन ने मुझे चाबी दी है, आप कौन हो बोलने वाले। इस पे उसने जाके एक थाने के अंदर मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी। बहुत पैसा उन्होंने लगाया, उन्होंने मुझे थानों के धन चक्कर में उलझा दिया। इस दौरान
وہاں کا قبضہ مافیا تھا، انہوں نے میرے اوپر اور مسز کے اوپر پرچہ کر دیا کہ یہ ہمارے پلاٹ کے گھر کے ساتھ والا پلاٹ ہمارا لان ہے، ہمارا لان ہے اور یہ ہمارا پلاٹ ہے۔ اب گوائیاں شروع ہو گئی جی۔ جس شخص نے، جہانگیر ولد اطلس نے ہمیں پلاٹ بیچا تھا، ایک ISI کا بندہ تھا ممتاز شیر، اس سے اٹارنی کروا کے ہمارے نام، مسز کے نام، عمر رانا سیفی کے نام انتقال کروا دیا۔ اب یہ سارے لوگ، انتقال کروانے والا اور جنرل پاور آف اٹارنی رکھنے والا ISI کا ممتاز شیر ملکوال یا بلوال سائیڈ کا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا جی۔ جھوٹی گواہیاں کر کے اور عدالت کو پیسے چڑھا کے، میرا ایک رشتہ دار ہے راجہ خرم پھلگراں کا، راجہ خرم کا بھائی راجہ فرخ، جج ہے اسلام آباد کے اندر، میں اسی دن چکر میں جیل میں مجھے پہنچا دیا، اور پیچھے سے اس نے اس پلاٹ کے اوپر سٹے کنفرم کر دیا۔ میرے عزیز نے، مجھے پتا، جب میں باہر آیا تو میں نے پھر ریکویسٹ کی ملک سہیل اکرام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے کہ مہربانی کر کے میرے اس رشتہ دار جج سے میری جان چھڑائیں اور کسی اور کے۔ اب وہاں کا متعلقہ جج، مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے، بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، اس نے حیدر علی شاہ کو اپروچ کر کے، وہاں کا جج تھا، اور رات کو 9 بجے، آج تک کسی سول لیٹیگیشن کا مقدمہ رات کو 9 بجے اس نے فیصلہ کیا اپنے دفتر کے اندر، آن دی ریکارڈ بات ہے۔ سارے لوگ ایک دوسرے سے مل گئے، کتی چوروں سے مل گئی۔ اب ہائی کورٹ کے اندر عرصہ 3 سال سے کیس ہے، تین ٹوٹل تاریخیں ہوئی ہیں، اور ہمارا کیس کہاں ہے؟ یہ میں صرف ایکسپلینیشن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو اس لیے میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوکل لیول کے جج یہ کیسے بھرتی ہوتے ہیں، یہ اپروچ کے ذریعے بھرتی ہوتے ہیں۔ چودھری افتخار چیف جسٹس آف پاکستان کو بحال کیا گیا، تو نواز شریف نے کچھ ججوں کے نام دیے کہ ان کو آپ نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج بنانا ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ نوازش زدہ جج تھے، انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر وہ ریلیف ان لوگوں کو دیا۔ سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو منی لانڈرنگ اور بے شمار معاملات میں نائل کیا، سزائیں دی، لیکن ان کے اختیار کردہ جج، انہوں نے ان کو ہر لحاظ سے ریلیف دیا۔ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جوڈیشری جو 136 میں سے 127ویں نمبر پہ ہیں، مین وجہ یہ ہے کیونکہ جتنے بھی جج ہوتے ہیں میجورٹی وہ سفارش کے اوپر آتے ہیں۔ اب آپ مثال لے لیجئے، عطا بندیال چیف جسٹس تھا، اس کے خلاف موجودہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ہر طرح کی ٹائٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے سامنے ہے نا، پوری دنیا جانتی ہے، ٹینیور پورا کر کے چلا گیا۔ پھر فائز عیسیٰ آیا تو جسٹس مظاہر علی کے خلاف ریفرنس آ گیا جی، کون سا؟ جوڈیشل ان کا جو ہوتا ہے اپنا۔ اب سپریم کورٹ جو سب سے بڑا ججوں کا ادارہ ہے کسی بھی ملک کے اندر، آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں
تو جتنے بھی جج ہوتے ہیں ان کے اگر عدالتوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں تو باہر میڈیا میں نہیں آتے. ظاہر ہے اختلاف رائے سے اور کثرت رائے سے فیصلے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو محاذ پراپوگنڈا کھڑا کیا گیا، یہ کس چیز کی سزا ہے؟ یہ چیف جسٹس جو موجودہ ہے، جب ہائی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دینا تھا کس کا، کہ نااہل لوگوں کو دوبارہ ایک خاص مدت تک کیس کرنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، تو شکر ہے کہ ایک جج آخر میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے بینچ سے ہٹ کے ادھر آ گیا اور نواز شریف کو ہمیشہ کے لیے نااہل کر دیا. اب بھی وہ لوگ جو ان کے بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں وہ آخری دم تک تگودو کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور ان لوگوں کو بحال کیا جائے اور پاکستان کا وزیر اعظم بنوایا جائے. ظاہر ہے جب نمک کھایا جائے، جو ارشد ملک جج تھا جس نے 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر نواز شریف کو بھیجا تھا، اس کی ویڈیو لیکس کس نے کی؟ ہمارے ملک کے سسٹم میں لوگوں کا ایک ایسا اعتماد عدالتوں سے اٹھ گیا ہے کہ آج دیکھیں جو مظلوم لوگ ہیں وہ بددلی سے حاضریاں لگوانے جاتے ہیں. ظالم لوگ پیسے دے کے چھٹ کے باہر آ جاتے ہیں. جیلوں کے اندر جائیں، جو 302 کے بڑے مجرم ہیں وہ باہر محلات سے بھی زیادہ مضبوط زندگی گزار رہے ہیں. تو جس ملک کے اندر جوڈیشری، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر دیکھ لیں جوڈیشری اور عدلیہ کا سسٹم کتنا مضبوط ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دوستو، اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا لوگوں کے گھروں میں گھس کے اداروں والوں نے عورتوں کو اٹھایا. میڈیا کے اندر موجود ہے. ایک عورت کو بار بار ریلیف دیا جاتا رہا چھوٹی عدالتوں سے، اپنا وہ حق ادا کرتے تھے اور دوسری عدالتیں اور پرچے اس کے خلاف ہو جاتے تھے، وہاں سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. جو مضبوط قسم کے جج فیصلہ سنانے والے تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور وہ بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ ملک کے اندر کا سسٹم ایسا خراب ہے کہ یہ پانی کے اوپر بلبلے کی صورت میں زندگی گزار رہا ہے. دوستو، ہر شعبے پہ بحران ہی بحران ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ میں نے انسان کو سب نیچوں سے نیچ کر دیا. جب اللہ نے 4 جگہ کی قسم کھا کے کہہ دیا تو ہم کون ہوتے ہیں یار؟ آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں. مظلوموں کے ساتھ ظلم کرنے والے، قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا یہ نیچوں سے نیچ ہیں. سوچیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ.